मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबीय्यीन। नाज़रीन किराम अस्सलामु अलैकुम। मैं शाहिद मसरूर ख्वाजा गरीब नवाज़ वेलफेयर ट्रस्ट की आज की इस ट्रांसमिशन के साथ, इस टेलीथॉन के साथ और कुछ दरख्वास्तों के साथ, दरख्वास्तें उन लोगों के लिए कि जिनसे हमारा क़ल्बी ताल्लुक़ है, जिनसे हमारा कई हवालों से ताल्लुक़ है, जो हमसे जुड़े हुए लोग हैं, जो हमारे साथ जीते हैं, जो हमारी सोसाइटी का हिस्सा हैं और जिनकी ज़िम्मेदारियां हम पर आयद होती हैं। हम जब सुबह आँख खोलते हैं और अल्लाह ताला हमें फिर से ज़िंदगी की तरफ वापस लेकर आता है, तो हम इस नई ज़िंदगी में अपने लिए ज़िंदगी को नए तरीक़े से कैसे प्लान करते हैं। हमें बताया गया कि सुबह उठो तो सबसे पहले अल्लाह का शुक्र तो अदा करो, लेकिन उसके बाद जब अपने आप को प्लान करो तो ये ज़रूर देखो कि दानिस्ता और नादानिस्ता आप कितनी नेकियां कर सकते हैं। दानिस्ता तो सोच लीजिए कि आज आपको नेकियां करनी हैं और कुछ नेकियां प्लान कर लीजिए। नादानिस्ता आप ऐसे रास्ते पे चलें जो भलाई का रास्ता है। जब आप भलाई के रास्ते पे चलेंगे तो आपसे नादानिस्ता भी कोई बुराई सरजद नहीं होगी, नेकी ही होगी। कहते हैं ना, अच्छी सोबत आपको अच्छा फल देती है। बुरी सोबत में जाएंगे तो बुराइयों के साथ जो है वो आगे बढ़ते चले जाएंगे। अच्छे लोगों में बैठना, अच्छी सोच के साथ ज़िंदगी को गुजारना और ज़िंदगी के मराहिल में दाखिल होना। हम सब, हमसे मुराद मैं, आप, हम लोग हैं, हम एक दूसरे से अलग नहीं हैं। हम अपने आप को ज़िंदगी में वहाँ देखना चाहते हैं जहाँ हम भलाई के काम कर रहे हों। हमारी हर शख्स की ये ख्वाहिश है कि अल्लाह ताला हमारे हाथ से लोगों के लिए भलाई का सामान मुहैया करवाए, हम लोगों की मदद करें। किस आदमी की ख्वाहिश नहीं होती। ये जो अच्छाई है, अच्छाई दुनिया के बुरे से बुरे इंसान की भी ख्वाहिश है, याद रखिए। वो भी कुछ अच्छा करना चाहता है। किसी की आंखों में आंसू नहीं आते। आंसू असल में ये बताते हैं कि इंसान में एहसास मौजूद है, वो दूसरों के दुख और दर्द को महसूस कर रहा होता है, उनकी मुश्किलात को, उनकी परेशानियों को, उनके मसाइब को समझ रहा होता है। और हम वही हसास लोग हैं कि जो अगर किसी को तकलीफ़ में देखते हैं तो हमारी आंखों में भी आंसू आते हैं। आंसू अगर आंखों में ना आए तो दिल ज़रूर तड़प जाता है, उस तकलीफ़ का एहसास हमें ज़रूर होता है। हमें पता है कि दुनिया में इस वक्त पै दर पे कई हादसात हुए, कुछ कुदरती आफात आईं जिसकी वजह से इंसान बहुत मुतासिर हुए हैं। पाकिस्तान में सैलाब और सैलाब के बाद फिर कुछ बड़े हादसात पाकिस्तान में हुए। उन हादसात की वजह से भी तसलसल के साथ, तवातुर के साथ कई लोग जो हैं वो अल्लाह ताला के पास चले गए। एक आदमी जब जाता है तो एक पूरी फैमिली मुतासिर हो जाती है। हम कई लोगों की बात कर रहे हैं, कई 100 लोग जो हैं वो इन हादसात का शिकार हुए। कुदरती आफात भी और उसके बाद हादसात भी। और जो आखिरी मैंने जो खबरें पढ़ी, देखी, सुनी, उनके मुताबिक ये जो शाम और तुर्की में ज़लज़ला आया, इसमें 41,000 से ज़ायद लोग वो हैं जो लुक़्मा अजल बन गए, शहादत के रुतबे पर फाइज हुए। क्योंकि जो लोग दबकर जो है मलबे वगैरह तले दब जाते हैं, डूब कर पानी में मर जाते हैं, उनके लिए यही कहा जाता है। लेकिन ऐसे भी लोग हैं कि जिनके साथ छोटे छोटे बच्चे थे, वो लोग चले गए, बच्चे रह गए हैं। घर के बड़े चले गए, मर्द चले गए, ख़वातीन रह गई हैं। तो कई फैमिलीज़ ऐसी हैं जो डिस्टर्ब हो गई हैं और इसके साथ डिस्पर्स हो गई हैं। कहीं बच्चे चले गए, कहीं कोई चला गया। ये सानेहात हैं और ये सानेहात हमारा इम्तिहान है। हमें इस इम्तिहान में पूरा उतरना है। याद रखिए कि जब कुदरती आफात आ रही हों तो कुदरती आफात कुदरत की तरफ से आती हैं, और कुदरत की तरफ से जब हमारा आपका इम्तिहान लिया जा रहा हो तो हमें सरफ नज़र नहीं करना है। हमें जो है उसको नज़रअंदाज नहीं करना है। हमें समझना है कि कुदरत हमसे क्या चाह रही है।
ہمیں کیا دکھا رہی ہے؟ پہلے تو شکر ادا کریں کہ ہم صحیح سلامت ہیں، ہمارے پاس رزق ہے، روزگار ہے، اپنے پیارے رشتے موجود ہیں، وہ لوگ جن کے لیے ہم جان دینے پر آمادہ رہتے ہیں وہ ہمارے ساتھ زندہ سلامت موجود ہیں، اس پر شکر ادا کیجیے۔ ہمیں 2 وقت کا کھانا مل جاتا ہے، باقی آسائشات زندگی کے معاملات تو اس کے بعد ہیں، اس پر شکر ادا کیجیے کہ ہم اپنی زندگی اور زندگی کے معاملات کو لے کر آگے چل رہے ہیں۔ اب جو قدرتی آفات ہیں، جو سانحات ہیں، جو ہم سے جڑے ہوئے ہیں، جو ہمارے اپنے گھر میں یعنی اپنے ملک میں اور پھر اس کے بعد ہمارے برادر ممالک میں ہمارے بھائیوں کے ساتھ رونما ہوئے، ان میں بھی ہمارا امتحان لیا جا رہا ہے۔ اب اگر ہم اس امتحان سے اپنے آپ کو دور کر لیتے ہیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ امتحان، یہ ذمہ داری، یہ فرض ہمارا نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو، اپنے تخلیق کے مقاصد کو اور جو ہماری نسبت ہے اس نسبت کو نہیں سمجھ پا رہے ہیں۔ ہمیں یہ ثابت کرنا ہے کہ ہم اس امت میں سے ہیں کہ جس امت کو ہمارے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھائی بھائی قرار دیا اور یہ فرما دیا کہ اگر کسی ایک کو تکلیف پہنچے تو وہ عضو ہے اس جسم کا کہ جس جسم میں تم بھی شامل ہو، اور پورے جسم کو یعنی تمہیں بھی تکلیف پہنچنی چاہیے۔ ہمیں تو یہاں تک بتایا گیا کہ جو اپنے لیے پسند کرو وہی اپنے بھائی کے لیے پسند کرو۔ یہ ایک ایسا سبق ہے کہ جو ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اگر کوئی تکلیف میں ہے تو ہمارا بھائی ہے، اور ہم اس کے لیے کیا پسند کریں گے؟ ہم آرام سے سکون سے سوتے ہیں، بہت اطمینان سے ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو استعمال کر رہے ہیں، تو جو مشکلات میں ہیں ان کے لیے ہمیں کیا پسند کرنا ہے؟ یہ تعلیم دے دی گئی نا ہمیں۔ یہ امتحان ہمارا ہے، ہمیں ثابت کرنا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر، اس کے حق ہونے پر، اس کے قادر مطلق ہونے پر، اور اس بات پر کہ اس کی رضا حاصل کرنے کے لیے ہماری روح نے اللہ سے وعدہ کیا ہے اور ہمیں اس کو پورا کرنا ہے، ہمیں اس امتحان میں پورا اترنا ہے۔ یہ ہمارا ایمان ہے اور ہمارے ایمان کی ضرورت ہے کہ ہمیں اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اپنے دین کی تعلیمات کے مطابق انسانیت کی خدمت کرنی ہے، کیونکہ اخلاقی تکمیل کے لیے ہمیں بھیجا گیا ہے، اور اخلاقی تکمیل تبھی ہوتی ہے جب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے ہم محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار عملی طور پر بن جائیں۔ یہ ساری گفتگو، یہ سارے معاملات، یہ ساری باتیں، ان کا لب لباب یہ ہے کہ ہم بھی جب گھر سے نکلتے ہیں تو یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں نیکی کیا کرنی ہے، اور نیکی کے سفر میں ایک مرحلہ یہ بھی ہے جہاں ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور اپنے بہن بھائیوں کے لیے، ان لوگوں کے لیے جو پاکستان میں اس وقت آج اس ٹرانسمیشن میں ہم جس مقصد سے آئے، میں اس کا تذکرہ آپ سے کرنا چاہتا ہوں کہ جو اس وقت غربت کی وجہ سے، اپنی معاشی مجبوریوں کی وجہ سے 2 وقت کی روٹی سے بھی محروم ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ آپ اور ہم مل کر نیکیاں کریں، اور نیکی یہ کریں کہ ان تک ہم یہ وسائل پہنچا دیں کہ وہ اپنے گھر میں رہتے ہوئے کم از کم یہ جو رزق ہے وہ ان کو مل جائے، اور آرام سے عزت کے ساتھ وہ رزق حاصل کر لیں۔ پاکستان میں بھی، دنیا بھر میں غربت کے معاملات ہیں، پاکستان میں بھی اس وقت سیلاب کے بعد اور کچھ دیگر معاملات کے بعد اس وقت معاملات ایسے ہیں کہ کچھ فیملیز، کچھ لوگ بہت پریشان ہیں، خاص کر وہ لوگ کہ جن کے گھر میں واقعی کوئی کمانے والا نہیں ہے۔ آپ سوچئے کہ جو لوگ کما رہے ہیں، جو ایک خاص لیمٹ سے بھی تھوڑا زیادہ کما رہے ہیں، وہ بھی پریشان ہیں۔ ان لوگوں کے ساتھ کیا ہوگا جن کے گھر میں کوئی کمانے والا بھی نہیں ہے؟ جب ہماری یہ ٹرانسمیشن شروع ہوتی ہے تو ہمارے پاس ٹیلی فون آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ ٹیلی فون نمبرز آپ کو اسکرین پر نظر آ رہے ہوں گے، اکاؤنٹ نمبرز نظر آ رہے ہوں گے، اسٹوڈیو کا نمبر ہے، اس کے علاوہ جو ہماری ہاٹ لائنز ہیں ان کا نمبر ہے، وہ تمام اکاؤنٹ نمبرز موجود ہیں کہ جن پر آپ ڈونیشن دے سکتے ہیں۔ تو ہمارے پاس ان نمبرز پہ ان لوگوں کی کالز بھی آ رہی ہوتی ہیں کہ جو اپنی پریشانیاں بیان کر کے ہم سے درخواست کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے لیے بھی 1 مہینے کا، ہماری فیملی کے لیے بھی راشن کا اہتمام کر دیں۔ سوچیں کہ لوگ کتنے پریشان ہیں کہ جس پروگرام میں ہم فنڈ ریزنگ کر رہے ہیں اسی پروگرام میں کال کر کے بھی بلا تعداد لوگ ہم سے یہ درخواست کرتے ہیں۔ وہیں وہ لوگ بھی ہیں جو ہمیں فون کر کے ہم سے جو ہے وہ یہ درخواست کرتے ہیں کہ ہماری طرف سے یہ پیسہ جو ہے ہمارے بہن بھائیوں تک
وسائل کے ساتھ پہنچا دیجیے۔ آج کی اس ٹرانسمیشن میں ہم نے ایسی فیملیز کے لیے کہ جو معاشی طور پہ پریشان ہیں، یا تو ان کے گھر میں کوئی کمانے والا موجود نہیں ہے، یا پھر کوئی ہے تو وہ علیل ہے، بستر پر ہے، بیمار ہے، نہیں کر سکتا، کوئی بے روزگار ہے، ایسی فیملیز جہاں پر ایسے عزت دار لوگ، ایسے اچھے لوگ کہ جو کسی کے سامنے دست سوال بھی دراز نہیں کرتے، لیکن معاشی پریشانی کی وجہ سے وہ اس وقت ضرورت مند ہیں، ایسی فیملیز کو راشن پہنچانے کے لیے ایک مہینے کا راشن جو ہے وہ 7,000 روپیہ جو ہے وہ ڈونیٹ کیا جاتا ہے۔ آپ دیکھیں ویجولز ہم آپ کو ہر دفعہ دکھاتے ہیں، ڈیفرنٹ ویجولز دکھاتے ہیں کہ فیملیز کو راشن فراہم کرنے کے لیے کیا انتظامات ہیں، کس شفاف طریقے سے راشن جو ان تک پہنچایا جاتا ہے۔ ایک بہت بڑی ٹیم ہے ہماری جو کام کر رہی ہے۔ خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کے تحت ہم پاکستان بھر میں جاتے ہیں، ویسے تو دنیا بھر میں آپ جانتے ہیں ہم جاتے ہیں، اور کوشش کرتے ہیں کہ لوگوں کی زیادہ سے زیادہ آپ کے تعاون سے مدد کر سکیں۔ یہ سلسلہ چل رہا ہے، یہ سلسلہ کبھی نہیں رکتا۔ آپ کوشش کیجئے کہ آپ اس سلسلے میں شامل ہو کر اس کو مزید وسعت دینے کا باعث بن سکیں۔ میں اپنے مہمانوں کا آپ سے تعارف پہلے کرواؤں تاکہ گفتگو کا سلسلہ چلتا رہے۔ جو درخواست ہم آپ سے کر رہے ہیں وہ درخواست جو ہے اس کو سن کر آپ بھی ہمارے ساتھ شریک رہیں۔ میرے ساتھ جو پہلی شخصیت ہیں وہ ایک معروف دینی تعلیمی ادارے سے فارغ التحصیل ہیں، ڈاکٹر مولانا محمد فضل الرحمان انصاری صاحب کا جو اسلامک سینٹر ہے، اس سے ہمارے یہاں بہت سارے جو ہے علماء کرام ہمارے اس چینل پہ تشریف لائے، اور وہاں سے دین کی خدمت کا کام جو ہے بڑے پیمانے پر ہو رہا ہے۔ کئی برانچیز ہیں وہاں سے، فارغ التحصیل ہیں اور مفتی ہیں ماشاءاللہ سے، نوجوان ہیں، اتنی زیادہ ان کی عمر نہیں ہے لیکن ماشاءاللہ نے تخصص بھی کیا، مفتی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو ہے لاء کے اسٹوڈنٹ بھی ہیں، اور انشاءاللہ ان سے گفتگو ہوگی۔ میرے ساتھ ہی پہلی دفعہ اس پروگرام میں جو ہے مجھے شرف حاصل ہوا کہ میرے ساتھ یہ تشریف فرما ہے۔ انشاءاللہ گفتگو کریں گے ان سے اور ان سے سیکھنے کی کوشش کریں گے، اور ان کے کو ہم اس پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ مفتی محمد سعد خان صاحب، جی ہاں، نوجوان ہیں اور آپ دیکھیے کم عمر ہیں اور ماشاءاللہ سے مفتی ہیں۔ ان کے ساتھ جو دوسری شخصیت تشریف فرما ہے یہ ایک بہت اہم سرکاری عہدے پر فائز ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جہاں یہ اپنی خدمات اس اعتبار سے ادا کر رہے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ یہ ایک بہت ہی اچھے سماجی کارکن بھی ہیں۔ میرے ان کے تعلقات بہت پرانے ہیں، میں جانتا ہوں کہ سرکاری عہدے پر موجود ہیں، بہت ایماندار، بہت فرض شناس آفیسر ہیں، سماجی خدمات کے اعتبار سے بھی ان کا جو دائرہ ہے وہ بہت وسیع ہے، اور جو لوگ ایماندار ہوتے ہیں، سچے لوگ ہوتے ہیں نا، وہ کہیں پر بھی موجود ہوں، کسی بھی منصب پر موجود ہوں، یہ لوگوں کی خدمت کا فریضہ ضرور انجام دیتے ہیں۔ میرے ساتھ تشریف فرمائے محترم جناب نیاز احمد صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ سب؟ الحمدللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اور ناظرین کرام، میرے بڑے پسندیدہ میرے ایک دوست ہیں، ان سے گاہے گاہے ملاقات کا شرف حاصل ہوتا رہتا ہے، بڑی محبت کے ساتھ آتے ہیں، اور میں جب اس پروگرام میں آیا تو ان سے بڑی اچھی گفتگو ہوئی، کچھ یہ مسکرا دیے، کچھ میں ہنس لیا، دل خوش ہوتا ہے ان کو سن کر بھی۔ صحرائی انداز ان کا، اور نعت خوانی میں دنیا بھر میں جانے پہچانے جاتے ہیں اپنے انداز کے حوالے سے۔ بہاولپور ضلع سے جو کبھی اسٹیٹ ہوا جن کا تعلق ہے، اور یہ اپنے ضلع کو جو ہے دنیا بھر میں عشق رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے حوالے سے روشناس کراتے ہیں۔ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں معروف ثنا خاں محمد فاروق مہروی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ الحمدللہ، آپ کی محبتوں کا بہت بہت اب تو بہاولپور بلانا پڑے گا آپ کو انشاءاللہ۔ بالکل آپ تشریف لائیں، بلکہ ہمارے لوگ بڑے مہمان نواز بھی ہیں ماشاءاللہ، مجھے معلوم ہے سر، بالکل مجھے معلوم ہے۔ تشریف لائیں گے آپ خوش ہوں گے انشاءاللہ انشاءاللہ۔ پاکستان ہمارا، سب ہمارے، حمد باری تعالیٰ سر، آغاز فرمائیے۔ اللہ کرم، اللہ کرم، اللہ کرم، اللہ کرم،
اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم حاضر ہے تیرے دربار میں ہم اللہ کرم اللہ کرم دیتی ہے صدا یہ چشم نم اللہ کرم اللہ کرم جن لوگوں پہ ہے انعام تیرا جن لوگوں پہ ہے انعام تیرا ان لوگوں میں لکھ دے نام میرا ان لوگوں میں لکھ دے نام میرا محشر میں میرا رہ جائے برم اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم ہر سال طلب فرما مجھ کو ہر سال طلب فرما مجھ کو ہر سال یہ شہر دکھا مجھ کو ہر سال یہ شہر دکھا مجھ کو ہر سال کروں میں طواف حرم اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم میری آنے والی سب نسلیں میری آنے والی سب نسلیں تیرے در آئے تیرا گھر دیکھے تیرے در آئے تیرا گھر دیکھے اسباب ہو ان کو ایسے بہم اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم